बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुज़ाकरात की गुंजाइश मजीद महदूद हो चुकी है। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ ईरान में फौजी तंसीबात पर हमले किए तो ईरान ने भी खत्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने के दावे किए। अमरीकी फौज के मुताबिक हालिया हमलों का हदफ ईरान की वो अस्करी सलाहियतें थीं जो आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा बन रही थीं, जबकि एक ऐसे बहरी जहाज़ पर भी फायरिंग की गई जो अमरीकी बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहा था। हालिया अमरीकी हमलों में ईरान के सेमेनान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, जहां मुतादिद प्रोजेक्टाइल गिरने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, लेकिन इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे सामने आई है जब ईरान ने खत्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। उर्दन की मुसल्लह फौज ने कहा है कि उसकी फजाई हुदूद की जानिब दागे गए 8 ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया, जिसके बायस किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके ड्रोन्स ने उर्दन की अल ज़रक एयर बेस में मौजूद मवासलाती निज़ाम, रेडार तनसीब और अमरीकी ईंधन के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया, लेकिन उर्दन के हुकाम ने उस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसका दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअस्सर रहा। ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। यूं अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी छठे रोज भी बरकरार रही और ये अब 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि ईरान इस वक्त दबाव में है और मौजूदा कशीदगी का हल चाहता है, लेकिन अब अमरीका ये गौर करेगा कि आया मुआहिदा किया जाए या मामले को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। दूसरी जानिब ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और आला मुज़ाकरात का डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अगर किसी मुआहिदे से ईरान को फायदा नहीं हो रहा तो उसका पाबंद रहने की कोई वजह नहीं। उनके मुताबिक ईरान की कौमी सलामती का तकाजा है कि आबनाए हरमुज़ में उसके इंतजामात बरकरार रहें और मुज़ाकरात और जंग दोनों ईरान की मज़ाहमती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, क्योंकि यह तनाज़ा ईरान की बका के लिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने भी अमरीका को खबरदार किया है कि वो तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहों की मुमकिना बंदिश के लिए भी तैयार रहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बुध के रोज होने वाले हमलों की दूसरी लहर तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही, जिसमें ग्रेटर तम जजीरे पर ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइल के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। उसके अलावा बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी ईरान की हसास फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। अमरीकी फौज ने यह दावा किया कि इन कार्रवाइयों से ईरान की आबनाए हरमुज़ में खतरा पैदा करने की सलाहियत कमजोर हो चुकी है। अमरीका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी के बाद 2 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है और ईरानी साहिली इलाकों की जानिब बहरी आमदरफ्त बड़ी हद तक महदूद हो चुकी है। ये नाकाबंदी गुज़श्ता माह तय पाने वाले मफाहमती यादाश्त के तहत खत्म कर दी गई थी, जिसका मकसद कई माह से जारी तनाज़े को कम करना था, लेकिन आबनाए हरमुज़ अब एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी की अहम तरीन वजह बन चुकी है। सदर ट्रंप ने इससे कबल ये इशारा दिया था कि जहाज रानी पर टॉल टैक्स आयद करने के बजाय खलीजी ममालिक के साथ बड़े तजारती और सरमायाकारी मुआहिदे किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये इम्कानात पस मंजर में चले गए हैं। इस बढ़ती हुई कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है और खबरदार किया कि यह कशीदगी अगर मुकम्मल जंग में तब्दील हुई तो उसके तबाहकुन नताइज आम शहरियों को भुगतना पड़ेंगे। इस वक्त आबनाए हरमुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त तकरीबन रुक चुकी है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो तवानाई की आलमी सप्लाई चेन शदीद दबाव का शिकार होगी, जिसके असरात दुनिया भर की मईशतों पर मुरतब होंगे। इस दौरान अमरीकी सदर ने हमेशा की तरह एक बार फिर यू टर्न लिया और 24 घंटों से भी कम वक्त में आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल टैक्स आयद करने का ऐलान वापस लेकर एक बार फिर ये वाजे कर दिया कि वो ईरान के साथ जारी तनाज़े में किसी वाजे और सीधे रास्ते पर नहीं बल्कि तब्दील होती हुई हिकमत अमली के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसला न सिर्फ अमरीकी पॉलिसी में गैर यकीनी को जाहिर करता है, बल्कि खत्ते की सिक्योरिटी, आलमी तजारत और तवानाई की मंडियों के लिए भी एक अहम इशारा है। पीर की सुबह ट्रंप ने एक सोशल मीडिया बयान में कहा था कि आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को 20% फीस अदा करना होगी ताकि अमरीका इस गैर मुस्तहकम खत्ते में सिक्योरिटी फराहम करने के अखराजात पूरे कर सके। यह ऐलान दरअसल ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी दबाव की एक नई शक्ल समझा जा रहा था, जिसका मकसद न सिर्फ ईरान पे दबाव बढ़ाना बल्कि अमरीकी अवाम को भी यह बावर करवाना था कि जंगी अखराजात का बोझ किसी हद तक पूरा हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने अगले ही रोज इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए कहा कि वो खलीजी इत्तेहादियों के साथ तजारत और सरमायाकारी के मुआहिदे करेंगे, जिसके बदले अमरीका उन्हें महफूज बहरी गुजरगाह फराहम करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर के यू टर्न्स इस जंग में कमी की बजाय शिद्दत लाने की एक अहम वजह बन रहे हैं और अमरीका और ईरान के दरमियान 4 माह से ज्यादा अरसे से जारी कशीदगी
किसी वाज़ेह अंजाम तक पहुंचनी नजर नहीं आ रही। एक माह कबल तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त ने अगरचे आर्जी जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम किया था, लेकिन ये जंग अब भी जारी है और MOU की किसी एक शिक पर अमल नहीं हुआ, जिसके बायस आपना हरमुज़ में कशीदगी एक बार फिर बढ़ी हुई है। ट्रंप के इस बदलते हुए मौक़िफ़ की एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि वो जंग को मजीद तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जंग अमरीकी अवाम में बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो चुकी, बल्कि तवानाई के कीमतों में इजाफे और खत्ते में अमरीकी अफवाज और इत्तेहादियों पर ईरानी हमलों का खतरा भी जूं का तूं बरकरार है। ट्रंप की एक बड़ी मुश्किल यह भी है कि वो किसी ऐसे मुआहिदे पर राजी नहीं होंगे जो सियासी तौर पर कमजोर नजर आए या जिसे वो साबिका अमरीकी इंतजामिया के मुआहिदे से बेहतर साबित न कर सके। दूसरी जानिब ईरान ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि वह अपना हरमुज़ पे अपने किरदार से दस्तबरदार होने पर तैयार नहीं। मुफाहमती याददाश्त में ईरान को इस अहम बहरी रास्ते की निगरानी के हवाले से अहम किरदार दिया गया था और उस पर आयद पाबंदियों में नरमी और सरमायाकारी के वादे किए गए थे, लेकिन जब अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया तो ईरान ने भी खत्ते में हमले तेज कर दिए, जिसके नतीजे में जहाजरानी तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई। मौजूदा सूरत हाल ने इस हकीकत को एक बार फिर उजागर किया है कि अस्करी लिहाज से बरतरी के बावजूद अमेरिका के लिए ईरान को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं। ईरान अब भी आपना हरमुज़ जैसे अहम रास्ते को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है और बाबुल मंदब भी बंद कर सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत है। ट्रंप की जानिब से फीस आयद करने की तजवीज भी उसी दबाव का हिस्सा थी, लेकिन यह तजवीज नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसा कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से इसी नौइयत की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा था कि किसी भी मुल्क को बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों पर फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूं उस वक्त मुफाहमती याददाश्त अमलन खत्म हो चुकी है और दोनों मुल्क एक बार फिर उसी मकाम पे खड़े हैं जहां से ये तनाज़ा शुरू हुआ था। ईरान को एक तरफ अमरीकी हमलों और माशी दबाव का सामना है तो दूसरी जानिब उसकी तेल बरामदात भी मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रंप को भी ये फैसला करना है कि वो जंग का दायरा कार मजीद बढ़ाएं या किसी ऐसे सियासी हल की तरफ बढ़े जिससे मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी खत्म होने की राह निकले। इस तमाम सूरत हाल का एक अहम पहलू तवानाई की आलमी मंडी है। ट्रंप के इब्तदाई ऐलान के बाद तेल की कीमतों में एक ही दिन में तकरीबन 10% इजाफा देखने में आया, जो कई वर्षों में सबसे बड़ा इजाफा था, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि आपना हरमुज़ में किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत पर फौरी असर डालती है। जंग में अगर मजीद शिद्दत आती है तो तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा होगा, जिसके सियासी असरात अमेरिका के अंदर भी महसूस किए जाएंगे और ट्रंप ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वस्त मुद्दती इंतखाब करीब है। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप के पास अब महदूद ऑप्शंस रह चुके हैं। वो पहले ही ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बना चुके, लेकिन ईरान ने हथियार नहीं डाले और ना ही रजीम तब्दील हुई। चुनाचे अब अमेरिका की जानिब से ईरान में नए अहदाफ और खास तौर पे जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की बात हो रही है, लेकिन माजी की तरह उन हमलों के मुमकिना नताइज भी वाज़ेह नहीं। अगरचे ये इम्कान मौजूद रहा कि एक बार फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन बुनियादी मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं, जिनमें आपना हरमुज़ का कंट्रोल, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और खत्ते में उसका असर और रसूख शामिल हैं। यही वो निकात है जो किसी भी मुस्तकिल हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। फरवरी से शुरू होने वाले इस तनाज़े ने यह साबित किया कि माजी की अमरीकी जंगों की तरह यह भी एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तारीख यह भी बताती है कि ऐसी जंगें न सिर्फ सियासी क़यादत को कमजोर करती हैं, बल्कि आलमी सतह पर अमरीका की साख को भी मुतासिर करती हैं। ट्रंप यकीनी तौर पे ऐसे अंजाम से बचना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए यह रास्ता आसान दिखाई नहीं देता। अमेरिका के लिए मुआशी तौर पर भी यह जंग एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। दस्तयाब इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जंग के मजमूई अखराजात तकरीबन 150 अरब डॉलर यानी 416 खरब 83 अरब पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंचे, जो इन अंदाजों से गैर मामूली तौर पर ज्यादा हैं जो इससे कबल मुरतब किए गए, जिनके मुताबिक ईरान जंग पे अब तक 34 से 100 अरब डॉलर खर्च हुए। लेकिन अमरीकी हुकूमत की जानिब से अब तक कोई मुसद्दिका इदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। इस जंग के साथ ही अमरीकी मईशत पर भी दबाव तेजी से बढ़ा। ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 2.98 डॉलर फी गैलन से बढ़ के 3.86 डॉलर फी गैलन तक पहुंच गई, जबकि डीजल, जेट फ्यूल और इसके साथ साथ दीगर ऑयल की कीमतों में 30 से 55% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में महंगाई मई में 4.2% की सतह तक पहुंची और जून में 3.5% रही, जबकि शरह सूद में इजाफे ने आम सारिफीन, कारोबारी इदारों और खुद हुकूमत पर इजाफी माली बोझ डाला। इस पूरे मंजरनामे में अमेरिका ने अपने 2027 के दिफाई बजट में 114 अरब डॉलर हथियारों के ज़खायर की बहाली और मजीद 60 अरब डॉलर दिफाई तैयारियों के लिए तलब किए, जो इस बात का इशारा है कि यह तनाज़ा वक्ती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती असरात का हामिल है। जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक सतह पर भी इस जंग के नताइज नुमाया हैं। चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत की है, जबकि रूस ने सिर्फ एक माह में तकरीबन 2.3 अरब डॉलर यानी 6 खरब 39 अरब रुपए इजाफी कमाए। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरात से दोचार हुई। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात यह है कि ईरान न सिर्फ इस दबाव में अपनी सालमियत बरकरार रखने में कामयाब रहा, बल्कि मजीद मजबूत होकर सामने आया, जिसके नतीजे में वो अपना हरमुज़ और अपने जौहरी प्रोग्राम पे पहले से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की पोजीशन में है।
ماہرین کے مطابق امریکہ کی پالیسی میں اتار چڑھاؤ کے باعث جنگی اخراجات آئندہ ہفتوں میں مزید بڑھ جائیں گے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایک اور اہم دفاعی فیصلہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو تقریباً $1.96 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دی، جس کا مقصد اس کے فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام نہ صرف ایک اہم غیر نیٹو اتحادی سلامتی کو یقینی بنائے گا بلکہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کو بھی تقویت دے گا، کیونکہ سعودی عرب کا خلیج فارس میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ امریکہ نے کویت کے لیے بھی $484 ملین کے پیکیج کی منظوری دی، جس میں C-17 طیاروں کی تکنیکی معاونت، پرزہ جات کی دیکھ بھال، سافٹ ویئر، تربیت اور لاجسٹک کی خدمات شامل ہیں۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ یہ معاہدے خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، جنہیں ایک طویل جنگ کی تیاری کے تسلسل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سفارتی محاذ پر کچھ اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ کی بتاتی ہے کہ ایران نے نجی طور پہ امریکی نائب صدر JD وینس کو خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر مذاکراتی عمل کو ذاتی مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جون تک اس مبینہ مالی ہیرا پھیری کی مالیت $9 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ ایرانی حکام نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ افراد اہم معلومات اسرائیلی قیادت تک مسلسل پہنچا رہے ہیں، جس سے مذاکرات متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ایرانی پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن امریکی نائب صدر کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایرانی حکام نے حقیقت میں مذاکراتی عمل میں وٹکاف اور کشنر کی شمولیت پہ اعتراض کیا۔ ایران کا موقف ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں تکنیکی مہارت کی کمی ہے اور یورینیم کی افزودگی سمیت کچھ اہم اور حساس معاملات غلط انداز میں پیش کیے گئے تھے، جس سے صدر ٹرمپ تک بھی غلط معلومات پہنچی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اور امریکی نائب صدر JD وینس نے اگرچہ ان خبروں کی تردید کی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تنازع ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوگا، جس کے اثرات عالمی سطح پر مزید شدید ہوں گے۔ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے سیاسی اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ نائب صدر JD وینس نے ایک انٹرویو میں یہ تسلیم کیا کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی حمایت کھو رہا ہے۔ حالیہ سروے کے مطابق صرف 32% امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% کی رائے منفی ہے۔ سروے کے مطابق نوجوان ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی آئی، جو مستقبل کی امریکی پالیسی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے درمیان پاکستان نے سفارتی سطح پہ اپنا کردار برقرار رکھا ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستان نے امن کی کوششیں ترک کر دیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ ثالثی کا عمل اب بھی جاری ہے اور اسلام آباد MOU کا ایک مؤثر فریم ورک کے طور پہ جو سلسلہ ہے وہ موجود ہے۔ یہ مجموعی طور پہ جنگ اب صرف ایک عسکری تصادم تک محدود نہیں بلکہ ایک پیچیدہ بحران میں تبدیل ہے، اور سفارتکاری کو اگر ایک اور موقع نہ دیا گیا تو یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی، جس کے باعث انسانی بحران بڑھے گا اور خطہ طویل عرصے کے لیے عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اس منظرنامے میں مفصل گفتگو کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی منظرنامے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور بالخصوص امور مشرق وسطیٰ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گل صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے سر، ہمیں ہر روز بیانات میں ٹویسٹ دکھائی دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی، اور اگر اقدامات اگر ایران کے ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جس حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ 5th فلیٹ کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں، بحرین کے اندر حملے کر رہے ہیں، اردن پہ کر رہے ہیں، UAE کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور پھر سائرن بجنے کی آوازیں روز رات گئے تک ہمیں سنائی دیتی رہتی ہیں، بین الاقوامی سطح سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ کیا یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرنے کے اشارے ہیں یا یہ میز پہ بیٹھنے کے حوالے سے آخری اقدامات دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا عملاً ایک تیسری عالمی جنگ سے دوچار ہے۔ یعنی ایک طرف یوکرین، روس اور اس کی وجہ سے یورپ اس میں براہ راست ملوث ہے، دوسری طرف ایران اور امریکہ کی جنگ ہے جو کہ اسرائیل کی شہ پہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ جو مصالحتی ایک MOU ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ایک اب تقریباً ناکام ہو گیا کہ اس کے جنگ جو مسلط کی گئی ایران پر، اس کے مقاصد کچھ اور تھے، تو لہٰذا وہ جو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کا جو ایشو ہے وہ فی الوقت ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ ایران نہیں ہے بلکہ امریکہ کے صدر جو کہ انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں اور مختلف بہانے گھڑتے رہے ہیں اپنے
اسرائیلی اور امریکی جارحیت جو ایران کے خلاف تھی اس کو باجواز بنانے کے لیے. تو جب اگر ایک طرف سے نیت خراب ہو اس میں پھر چاہے آپ 14 نکات ہوں چاہے 10 نکات ہوں، اس میں بھلے 10 ملک بھی اگر آ جائیں اس کے ضامن کے طور پہ، لیکن اگر دنیا کی جو واحد سپر پاور ہے اس کے مقاصد، اصل مقاصد یا عزائم کچھ اور ہوں، تو پھر اس نوعیت کی کسی بھی مفاہمتی یادداشت، کسی بھی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہو سکتا، یہ کھلا رہنا چاہیے. ٹھیک. اصول کی بات کریں، بین الاقوامی قانون کی بات کریں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ کس بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے جواب میں آپ نے اس ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے. یعنی یہ جو کام خود کر رہے ہیں اس کے لیے قانونی جواز، اس کے لیے کوئی قانونی جواز کوئی نہیں ہے. اچھا گل صاحب، ایران جو کام کر رہا ہے، آپ نے بنیادی باتیں ٹھیک کی، لیکن ایک سوال ہے کہ موجودہ منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو رفتہ رفتہ ایران کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایران نے وہ امریکی وہ قطری آئل ٹینکر کے اوپر کیوں حملہ کیا، جس سے امریکہ کو پھر سے جواز دیا گیا، جس سے پھر ناکہ بندی ہوئی، جس سے وہ پرانی جو جڑ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہو رہی. یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر رفتہ رفتہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، اور پرو ایران جو بیانیہ اس 7 روزہ سوگ کی تقریبات سے پہلے تک یا اس کے آخری دن تک یا حملے ہونے تک چل رہا تھا، وہ رفتہ رفتہ بدل رہا ہے. اس کے پیچھے کی وجہ کیا لگتی؟ دیکھیے، ایران کے بارے میں مغرب کا بیانیہ ہمیشہ سے منفی رہا ہے، اور ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کے اوپر ابھی حالیہ دنوں میں کوئی 150 پونے 200 کے قریب حملے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے کون سے خلیجی ممالک کے اڈے استعمال ہوئے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ ایران کا جو نشانہ ہے وہ تو وہی ملک ہیں جہاں پہ امریکی فضائی اڈے ہیں یا فوجی اڈے ہیں، اور وہی ٹینکر ہیں، وہی گیس ہے یا آئل ہے جو کہ ان ممالک سے امریکہ کے جو قریبی حلیفی ممالک ہیں ان کو سپلائی کی جا رہی ہے. تو ہمیں بنیادی جو ایشو ہے وہ اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اور ایشو یہ ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے جو بھی سرزمین استعمال ہوگی، ایران ان کے اوپر یا وہاں پہ موجود امریکی مفادات پر حملہ وہ بالکل جائز تصور کرے گا. اس میں آپ اگر کوئی یہ کہے کہ مکمل طور پہ اس میں ایران کا قصور ہے تو پھر بڑی ناجائز سی بات ہے، اور بالکل وہی موقف ہے جو کہ امریکی صدر نے اور ان کے ساتھیوں نے اختیار کر رکھا ہے، خود کو مظلوم بنا کے اور اپنے تمام جو مظالم ہیں، تمام جو جارحیت ہے اس کو ایک لبادہ پہنا کے آپ مسلسل اسرائیل کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنے جو اقدامات ہیں ان کو بھی جواز بنا کے، اور پھر اپنی جتنی بھی انفارمیشن مشینری ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں خلیجی ممالک میں ایران کے خلاف جذبات کو ابھارنے کے لیے. اچھا گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایسا کیا کارڈ ہو سکتا ہے کہ وہ جو عوامی سطح کے اوپر غیر مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اگر دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو ان کا نقصان ہوا ہے، تو ان کے پاس ایسا کون سا نیریٹو ہو سکتا ہے جو مڈ ٹرم الیکشن کے اندر انہیں فائدہ دے سکے، یہ مذاکرات کے معاملے کو طول دے کر اور ٹیبل پہ نہ بیٹھ کے انہیں کہیں نہ کہیں فائدہ دے سکے؟ تو ایسی کون سی چیز ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کر لیں، ان کے خلاف رائے عامہ امریکہ کے اندر خود ایوان نمائندگان یعنی امریکی کانگریس اور سینٹ میں وہاں پہ بہت زیادہ مخالف ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور بہت سارے ریپبلکن وہ بھی ان کے خلاف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کوئی صرف ایران نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی مالی امداد اور دفاعی امداد ہے. اور سینیٹر رو کھنہ ہے ایک، ابھی تو نینسی پیلوسی جو کہ ایوان نمائندگان کی پریزیڈنٹ رہی ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ تو اسرائیل کے لیے 52-53 ارب ڈالر کی امداد کا جو بل ہے اس کی مخالفت کریں گی. یعنی اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر تمام تر اندرونی مخالفت کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ تلا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو مدد فراہم کرنی ہے. حالانکہ جو MOU سائن ہوا تھا ایران کے ساتھ، معاہدہ تھا، اس میں یہی تھا کہ فلسطین میں اور لبنان میں
جنگ بندی ہوگی اور لبنان سے اسرائیلی افواج کو نکلنا پڑے گا، ان میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے لے دے کے پھر الزام ایران کو دینا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ بڑی ایک مشکل صورتحال میں ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں، اس سے ہماری بھی جو بات چیت ہوتی ہے اپنے دوستوں سے امریکہ میں، ان کا یہ خیال ہے کہ نومبر کے انتخابات کے لیے سٹیج پہلے ہی سج چکا ہے، رائے عامہ بن چکی ہے، خود ریپبلکن پارٹی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے. اور جو مرضی کر لیں، جب تک یہ بنیادی شرائط جو کہ طے ہوئی تھیں 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت میں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، کیسے ایک ایسا ملک جس جہاں بربادی بھی ہوئی ہے، جس کا نقصان بھی ہوا ہے، اس کی برآمدات رک گئی ہیں، اس کا بلاکیڈ ہوا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے اب مان جائے، میرا خیال ہے وہ تو اب تیار ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی نے ہمیں مارنا ہے مار لیں، ہم بھی پھر نہیں چھوڑیں گے. اچھا میرا سر ایک آخری سوال، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہرمز کے بعد جو باب المندب ہے اس کی بندش کا منظرنامہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حوثیوں کے بارے میں امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ باب المندب کو بند کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا ایران وہ کارڈ خود استعمال کروانا چاہ رہا ہے یا ان کے لیے حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم جب کارڈز کی بات کرتے ہیں تو امریکہ تو ہر قسم کے کارڈ استعمال کر رہا ہے، اور سب سے بڑا کارڈ ظاہر ہے اس کی فوجی ساز و سامان اور فوجی قوت ہے، جس کے ذریعے وہ تباہی پھیلا رہا ہے. ایران کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، میں اس پہ میرا خیال ہے اچھا ہے آپ نے کہا کہ آخری سوال ہے، کہ ایران کو اسرائیل اپنے لیے ایک ایگزسٹنشل خطرہ سمجھتا ہے. اس خطے میں واحد ملک ایران رہ گیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک حماس، حوثی جو باغی ہیں یا دوسرے گروہ ہیں، حزب اللہ، جب تک یہ اس علاقے میں موجود ہیں، اسرائیل مسلسل خطرے کا شکار رہے گا. لہٰذا وہ تار کاٹ دینی چاہیے، وہ پائپ لائن کاٹ دینی چاہیے جہاں سے ان غیر ریاستی عناصر یعنی حزب اللہ، حماس اور حوثی باغیوں کو امداد مل رہی ہے. وہ امداد آتی ہے ایران سے. لہٰذا ایران کو وہ اس قدر خراب کرنا چاہتے ہیں اقتصادی طور پہ کہ ایک تو وہاں ملک کے اندر عدم استحکام آ جائے، اور دوسرا وہ کسی اور ملک کی حمایت کرنے کے قابل نہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی واضح، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پالیسی اختیار کی کہ جہاں جہاں سے چین کو تیل ملتا رہا ہے، سستا تیل ملتا رہا ہے، وہ علاقے کنٹرول میں کر لیں. وینزویلا کا کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا، کیوبا کا انہوں نے 10 مہینے سے محاصرہ کیا ہوا ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور خود کہتے تھے کہ یہاں سے یہ آبی گزرگاہ مفت ہونی چاہیے. اب انہوں نے خود ایک منصوبہ پیش کیا ہے کہ 20% یہاں پہ ٹیکس ہونا چاہیے، ٹول ٹیکس ہونا چاہیے. تو ایک تضادات کا مجموعہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی انتظامیہ، اور انہی تضادات کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی ساکھ جو ہے وہ خاصی متاثر ہو چکی ہے. تو اس وقت ساکھ جو متاثر ہوئی ہے اس میں اہداف کس حد تک حاصل ہوئے ہیں یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور ان اہداف کو حاصل کرنے میں ڈیسپریشن کس کی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی دنیا کو دکھ رہا ہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک بریک لینی ہے، بریک لینے کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں پیدا ہونے والی ہلچل کے اوپر بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا اس کے طرف. ویلکم بیک. ناظرین، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ایک حالیہ خطاب نے سیاسی اور عوامی حلقوں میں نئی بحث چھیڑی ہے. قصور میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے خطاب کے دوران ایک جملے نے نہ صرف سیاسی درجہ حرارت کو بڑھایا بلکہ ایک پرانی لیکن حساس بحث کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا ہے، یعنی فوج اور سویلین حکومت کے تعلقات. یہ وہ موضوع ہے جو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے موجود رہا، لیکن ہر بار کسی نئے بیان یا واقعے کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اپنے بے باک اور براہ راست بیانات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے اور متعدد بار اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے بھی دکھائی دیے، جس پر انہیں سیاسی حلقوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان کا حالیہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ اسے ان کے روایتی انداز سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے. وہ ایک ایسے رہنما کے طور پہ جانے جاتے ہیں جو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتتے ہیں، اور ان کا ہر جملہ غیر معمولی سیاسی وزن رکھتا ہے، جس کے باعث ان کے موجودہ بیان کو بھی اسی سیاق و سباق میں دیکھا جا رہا ہے. تنقید کرنے والوں کا موقف ہے کہ فوجی اہلکاروں کی قربانیوں کو صرف تنخواہوں کے تناظر میں بیان کرنا نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ ان خاندانوں کے لیے تکلیف دہ بھی ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ
سرحدوں کے دفاع اور داخلی سلامتی کے لیے ہزاروں فوجی افسران کی جو قربانیاں ہیں ان کی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس پر عمومی طور پہ قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. اسی لیے جب ان قربانیوں کا انکار کیا جائے تو اس پر عوام کی جانب سے شدید رد عمل آنا فطری ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. ان کے مطابق وہ دراصل ریاستی اداروں کے آئینی دائرہ اختیار اور ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے اور ان کی گفتگو کا مقصد فوج یا اس کے اہلکاروں کی قربانیوں کی نفی کرنا نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حساس موضوعات پر ایک ادھورا جملہ بھی سیاسی ہلچل پیدا کرتا ہے. اس بیان پر رد عمل بھی کچھ ایسا رہا. وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت وفاقی وزراء اور سیاسی قیادت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان پر شدید تنقید کی گئی اور اسے شہداء کی توہین قرار دیا گیا. عوامی رد عمل بھی شدید رہا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا. اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا ہی کیوں جبکہ وہ کافی عرصے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. وہ چند ہفتے پہلے کشمیر کے معاملے پر مفاہمت کی بات کرتے نظر آئے. یوں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حالیہ بیان اس خاموشی کو توڑنے اور دوبارہ قومی منظرنامے پر اپنی موجودگی کو نمایاں کرنے کی کوشش ہے یا پھر اس بیان کی وجہ کچھ اور ہے؟ ان سوالات کے جوابات تو مولانا فضل الرحمان یا پھر ان کی پارٹی کے قائدین ہی دے سکتے ہیں, تو ان سے یہ جوابات لیں گے. لیکن یہ معاملہ اب صرف ایک بیان تک نہیں ہے بلکہ اس نے بنیادی نوعیت کے کئی سوالات کو دوبارہ زندہ کیا ہے. سیاست میں اختلاف رائے اور تنقید اپنی جگہ, لیکن حساس نوعیت کے موضوعات کے حوالے سے الفاظ کا انتخاب غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور مولانا فضل الرحمان جیسے تجربہ کار اور زیرک سیاستدان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیانیے میں اس حساسیت کو مد نظر رکھیں. اسی منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر بہت جو ہے وہ جوابات آ رہے ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے, بالخصوص خواجہ آصف کا بھی بیان جو ہے وہ آپ نے دیکھا, حنیف عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے سیاق و سباق سے اسے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے, اس بات کرنے کی نوعیت کیا تھی اور اس کے جو جوابات آ رہے ہیں وہ کس حد تک مؤثر یا غیر مؤثر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک بات تو میرے خیال میں مسلمہ ہے کہ شہداء کی قربانیاں, ان کی شہادتیں وہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے, کسی جماعت کے لیے نہیں ہے, کسی شخص کے لیے نہیں ہے, کسی ادارے کے لیے نہیں ہے, کسی سیاسی قوت اور طاقت اور غیر سیاسی قوت کے لیے بھی نہیں ہے, نہ ان کی تحفظ کے لیے ہے, بلکہ شہداء کی قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں وہ قوم کے لیے اور وطن کے لیے دے رہے ہیں. اور اس کی توہین کرنا میرے خیال اس سے بڑی بے انصافی ہی نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب نے کبھی بھی شہداء کی قربانیوں کی نہ توہین کی ہے نہ اس کی بے توقیری کی ہے. کیسے کریں گے مولانا صاحب؟ وہ اس لیے نہیں کریں گے مولانا صاحب کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہ کر رہے ہیں, اور جمعیت علماء اسلام بذات خود شہداء کی جماعت ہے, شہیدوں کی جماعت ہے. 3 خودکش حملے مولانا پر ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی ایسی لاتعداد لیڈرشپ ہے جن پر خودکش حملے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ مولانا صاحب نے ریاست کے بیانیے کے ساتھ دیا ہے پیغام پاکستان آپ کے سامنے, مولانا صاحب نے پیغام پاکستان کے ساتھ دیا ہے, اس میں 2200 علماء کی اس پر سائن موجود ہے. مولانا صاحب نے 2009, 10, 11 میں تمام مکاتب فکر کا ایک اجتماع کیا, اور آپ وہ اعلامیہ آپ سنیے کہ مولانا صاحب عسکریت پسندی کے خلاف وہ اعلامیہ تمام مذاہب کی جماعتیں, مسالک کی جماعتیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, تنظیمات مدارس کی اعلامیہ موجود ہے 2010 اور 11 کا, وہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے جس میں مولانا صاحب اس کی صدارت کر رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر مولانا صاحب نے 2 اجتماعات کیے, ایک بلوچستان میں اور ایک خیبر پختونخوا میں, جس میں 20 سے 10 ہزار لوگ صرف علماء, وہاں سے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا مسلح سیاست کے خلاف, مسلح عسکریت پسندی کے خلاف. اسی کی پاداش میں مولانا صاحب پر خودکش حملے بھی ہوئے, اور اس میں ہمارے سینکڑوں کارکن شہید ہوئے. صرف باجوڑ میں ہمارے 100 کارکن ایک ہی دھماکے میں شہید ہوئے. پاٹھا, وزیرستان, بلوچستان, سندھ, پورے پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں. بصد احترام حافظ صاحب, یہ میں ایک بات عرض کر لوں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, ایک تو مصیبت یہ ہے کہ پوری میڈیا پر, نیشنل الیکٹرانک میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کی آواز کہیں بھی نہیں ہے. آپ کی جو کیا نیوز ہے اس میں ایک طرفہ وہ میڈیا چل رہی ہے, اور باقاعدہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کا میڈیا ٹرائل
ہو رہا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ایک تو یہ تاریخ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا مخاطب شہداء نہیں تھے، ان کا مقدس خون بھی نہیں، ان کے اہل خانہ بھی نہیں. ان کی وطن کے دفاع کے لیے جو جانیں انہوں نے نچھاور کی ہے، بہادر جوان نے، اس کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن تو پھر مولانا صاحب کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیے، شام 6 بجے کے بعد لوگ نکل نہیں سکتے ہیں، رات کو ڈاکوں اور مسلح قوتوں کی حکومت ہے. یہی صورتحال پاٹا، وزیرستان، خیبر اور بلوچستان کا ہے. لیکن ٹھیک، حافظ صاحب چلیں. اب میں یہاں تک آپ نے جو ماضی بیان کیا، جو تاریخی حوالے دیے، جو قربانیوں کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام فے سے بہت بڑی دنیا جو ہے وہ اس سے واقفیت رکھتی ہے. کتنے ادوار کے اندر کتنے حملے ہوئے سبھی کو اس کا معلوم ہے. ایک سوال سر آپ کا، ایک گلہ جو آپ نے کیا، آپ نے کہا جی میں مذمت کرتا ہوں ہم مین سٹریم میڈیا سے غائب ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کی کتنی نمائندگی رہی، کہاں کہاں پر رہی اور کون کون سے لوگوں کی رہی. یہ ایک الگ معاملہ کہ جمعیت علماء اسلام فے اس وقت پارلیمان میں کس حد تک ایکٹیو ہے یا سیاسی اعتبار سے کس حد تک. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں لیکن اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں. سر یہ ایک الگ معاملہ ہے. جب مولانا یہ کہیں کہ تم نے وردی ہی اس لیے پہنی، تمہیں پیسے ہی اس لیے ملے کہ تم قربانی کے لیے خود کو پیش کرو، تو پھر یہ بات نہ گنواؤ کہ تم قربانیاں دیتے ہو، تم پیسہ اس چیز کا لیتے ہو. سر جب یہ بات کی جائے گی تو اس کو کس پیرائے میں ڈیفائن کیا جائے گا، یا اس کی تشریحات یا توجیحات یہ پیش کی جائیں گی کہ نہیں اس کا معاملہ آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کا تھا، اس کی آڑ کے اندر چھپنے کا نہیں تھا. سر وہاں پہ پیسہ انوالو کر کے وردی پہننے کو اس بات کے اوپر لایا گیا ہے کہ آپ کے مقاصد کے اندر یہ شامل ہے. تو آپ کا سوال نہیں، پورا لمبی تقریر ہے. کسی نے میرا خیال لکھ کے دیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، دیکھیے میری بات سنیے. نہیں حافظ صاحب یہ زیادتی نہ کریں. حافظ صاحب آپ سے میں پہلی بار مخاطب نہیں ہوں. حافظ صاحب میں ایک لمبا عرصہ آپ سے مخاطب رہا، آپ کو شاید یاد نہ ہو. میں آپ سے آپ کے صاف بولنے کے طرز عمل کے حوالے سے میں آپ کا قائل بھی رہا ہوں، اور اس کا اعتراف بھی میں نے بارہا آپ کے منہ کے اوپر کیا پروگرام کے اندر. یہ ایک الگ بات کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ اس وقت خود کلامی ہوئی ہے. مان لیا آپ کا جو سوال بھی لمبا ہے اور جواب بھی لمبا ہے، وضاحت بھی لمبا ہے. اوکے ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا. دیکھیں بات یہ ہے، مولانا صاحب نے کیا بات کی؟ کوئی بری بات مولانا صاحب نے نہیں کی. مولانا صاحب اس ذہنیت کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ جن جوانوں نے قربانی دی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کڑے ہیں، بائی چوائس. انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا ہے. بلوچستان میں 2 درجن کے پولیس سپاہی وہاں بیٹھے ہیں، میری پارٹی وہاں بیٹھی ہے، مولانا صاحب کی نمائندگی وہاں بیٹھے ہیں، تمام پارٹیاں ہیں. حکومت کہاں ہے؟ جو شہادتوں کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم ان کے پاس آیا؟ کیا کوئی اور ذمہ دار ان کے پاس آیا؟ لیکن میں اس خون میں لت پت ان کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ بیٹھا ہوں. 8 بہنوں کا ایک بھائی پولیس اہلکار، 8 بہنوں کا، وہ شہید ہوا. 1 ہفتے بعد ان کی شادی تھی. اس کی بہن کل اس کو اطلاع ملی کہ آپ کا بھائی شہید ہوا ہے، وہ رو رو کے وہ بات نہیں کر سکتے. کیا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر دوپٹہ رکھا؟ کیا ان کا بھائی شہید نہیں ہوا تھا؟ کیا 3 درجن کے لوگ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کہاں ہے حکومت؟ قربانی جو یہ جوان دے رہے ہیں یہ ملک کے لیے دے رہے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے دے رہے ہیں، ان کی جغرافیہ کے لیے دے رہے ہیں، وہ بائی چوائس دے رہے ہیں، بائی چوائس دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی تمام باتیں منو ان ٹھیک ہیں، میں ان کو مانتا ہوں. اچھا چلیں، میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ یا کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں. میں بائی چوائس پسند کرتا ہوں حافظ حمداللہ کی صاف گوئی کو، میں بائی چوائس پسند کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی زیرک سیاست کو. میرا آپ سے یہ سوال ہے سر، ایک عامیانہ سا سوال، کہ یہ مخاطب ہیں کس سے؟ کیا اسی سے مخاطب ہیں کہ جس سے حکومت میں ہوتے ہوئے بیانات تبدیل ہو جاتے ہیں اور حکومت کے بعد اور ہوتے ہیں؟ سر میرا ایک عامیانہ سے سوال ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت سے. اپوزیشن کے اندر ہوگی تو تخاطب جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، بیانے تبدیل ہوں گے، لیکن حکومت کے باہر ہوں گے تو اور چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. سر جب یہ پاکستان کے اندر حکومت تبدیل ہو رہی تھی، اسمبلی گر رہی تھی، تب مولانا کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ جب ایکسٹینشنز کی باتیں ہو رہی تھی تب کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ جب حالات اپنے موافقت نہیں آتے تب حالات پہ بیانات کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے.
دیکھیے میری بات سنیے، جمعیت علماء اسلام میں آپ مجھے موقف کے حوالے سے، اصولی موقف کے حوالے سے کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں مولانا روڈوں پر تھے، پھر پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم پھر ٹوٹ گئی، 2 جماعتیں گئی، پیپلز پارٹی اور اے این پی. جب وہ گئی تو 8 جماعتوں کے ساتھ مولانا کی قیادت میں پی ڈی ایم رہی. اس زمانے کی آپ دیگر سیاسی قیادت، جس میں میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، خواجہ آصف وغیرہ وغیرہ، ان کی بیانات آپ سامنے رکھے نا. وہ کیا کہتے رہے؟ جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا تو مولانا نے پھر کہا کہ دھاندلی ہوئی. لیکن وہی پارٹیاں جو میرے ساتھ کھڑے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہی پارٹیاں جا کے ان کی دامن میں کھڑے ہو گئے، ان کی حکومت بنا کے ان کے ہاتھ میں تھما دی. مولانا صاحب اسی پرانے موقف پہ کھڑے. مولانا کی موقف کہاں تبدیل ہوئی؟ جہاں تک آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی، جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن ہوا. اس جنرل باجوہ کو گجراں وجہ کے اجلاس میں میاں نواز شریف نے کیا کہا؟ یہ گند سب آپ کا کیا درا ہے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. میں عرض کر لوں نا، مجھے ایک جملہ دے پر آپ خود اعتراض کریں. ایک جملے کی اجازت ہے، میری عرض تو سنیے نا، میری عرض تو سنیے. تو مولانا صاحب نے اسی جنرل باجوہ کو انہی 2 بڑی پارٹیوں نے، دیگر چھوٹی پارٹیاں مل کے جو آج ان کے ساتھ حکومت میں ایکسٹینشن میں انہوں نے ووٹ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام نے اس ایکسٹینشن کی مخالفت بھی کی اور ووٹ بھی نہیں کیا. مخالفت بھی کی اور ووٹ بھی نہیں کیا. تو مولانا صاحب کا تو یہ سٹانس ہے. آج بھی مولانا صاحب اپوزیشن میں، اصل اپوزیشن میں مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام ہے. کیا سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سیاست دانوں میں پیسے نہیں بانٹے گئے اے کے زمانے میں؟ مجھے بتائیے کب سیاست میں مداخلت نہیں ہوئی ہے؟ خود آپ کے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ پارلیمنٹ مختار ہے، نہ عدلیہ خود مختار ہے. اصل طاقت راج کی ہے اور طاقت کا قانون ادھر چل رہا ہے. شمائلہ رانا صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، وہ بھی اسی بیچ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شمائلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شمائلہ صاحبہ، حافظ حمداللہ صاحب ساتھ موجود ہیں. ان کی توضیحات میں یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا، اس بیان کا قطعی طور پہ مقصد یہ نہیں تھا کہ شہداء کی توہین کی جائے. اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ شہداء کی شہادتوں کو اور ان کی قربانیوں کو صرف جو ہے بار بار دہرا کے اس کی آڑ کے اندر اپنی ذمہ داری نہ بھولی جائے. وہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، ہمارے بولنے کا مقصد یہ تھا. کیا اس کے اوپر رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو تیر کمان سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا. اس کے بعد تو پھر تعویلیں رہ جاتی ہیں. مگر فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے زیرک اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ان کو آئین اور قانون جو ہے ان کی فنگر ٹپس پہ ہے، اور ان کو اپنا اور ریاست کا، سیاست کا اور جماعتوں کے پولیٹیکل رول سے وہ بڑے واقف ہیں. اور اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ اپنے اس موقف سے یا اس بیان سے پیچھے ہٹ کر یا آگے بڑھ کر وہ فراغ دلی کے ساتھ اس کے اوپر وہ اپنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، یا میں نے یہ بات نہیں کہی اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے اور معذرت خواہانہ انداز میں یہ بات کی ہے تو اس کو پھر اس کو مان لینا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دیکھیں، اس ملک کے اندر ہم جب کہتے تھے کہ جوڈیشری کو، آپ کی انتظامیہ، آپ کی خاص طور پہ جوڈیشری اور آپ کی جو فوج ہے، اس کو اس زبان زد عام ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ کا بھرم اور آپ کا شرم ہے. آپ کی فوج آپ کا اساس ہے اور آپ کا بھرم ہے. جب آپ اپنی بھرم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو دشمن اور اغیار ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. یہی تو ہماری جنگ جو ہے، ہماری لڑائی جو ہے، ہماری جو ہمیں ان سے جو راہیں جدا ہوتی ہیں پی ٹی آئی سے، ہماری یہی تو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کو للکارنا چھوڑ دیں، آپ حکومت کو للکارنا چھوڑ دیں، گولی ڈنڈا سوٹے اور غلیل کی سیاست سے خدارہ باہر رہیں. اور آپ کا اگر کوئی کہنا نہیں مانتا تو آپ ریاست کو جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ ریاست پہ دھاوا بولو، آؤ وفاق پہ دھاوا بولو.
تو یہ طریقہ کار اچھا جو ہے شمائلہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں مناسب حافظ حمداللہ صاحب کی طرف جاؤں، وہ اس پہ ایک کامنٹ کر دیں. میں نے ایک سوال کیا حافظ صاحب سے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کے بیانات نہیں ہوتے، حکومت سے باہر ہوتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں میں مختلف جماعتوں کے بیانات دیکھ لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی دیکھے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی دیکھے، جمعیت علماء اسلام فے کے بھی دیکھے. حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں ہمارا ہر وقت کے اندر ایک ہی نظریہ رہا، حکومت یا اپوزیشن جو ہے وہ اس نظریے کو تبدیل نہیں کر سکی. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی اینک مختلف کیوں ہوتی ہے دیکھنے کے زاویے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں سمجھ گئی ہوں، بات یہ ہے کہ حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں، آپ ادارے کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ادارے کے اندر آپ کسی شخصیت کے اوپر بات کر سکتے ہیں. کوئی ایک آدھی شخصیت ہے جس کو اپنا رول پلے نہیں، نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک کسی پورے ادارے کو جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا اگر ہمارا جو سٹینس تھا یا ہم نے کسی کے اوپر بات کی، کسی ادارے کے اوپر کہ کسی جو ممبر کے اوپر بات ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ وقت نے ثابت بھی کیا. ہم نے جنرل فیض کے اوپر بات کی تو وقت نے ثابت بھی کیا، آپ کی عدالتوں نے ثابت کیا، پھر ان کے اپنے ہی جو ادارے نے ان کا جو کورٹ مارشل اور وہ سارا ہوا. اس کا کاؤنٹر بہت کوئی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کہ ہم بھی کسی فرد واحد کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں، پورے ادارے کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا رہے. تو یہ تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نہیں بات سنیں، وہ لوگ تو پوری کی پوری جو ہے وہ ادارے کو خراب کرتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ اجازت آئین اور قانون نہیں دیتا کہ آپ بندے پکڑیں، پیٹرول بم پکڑیں اور آپ سانیہ 9 مئی کر دیں، آپ املاک کو جلانا شروع کر دیں، شہداء کے مجسموں کی جو ہے وہ بے حرمتی کر دیں، آپ جو ہے کور کمانڈر کے گھروں کو جلا دیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ ہم نے تو یہ سیاست آج پہ. آپ مجھے یہ بتائیں نواز شریف، آپ مجھے بتائیں، میری بات سنیں، نواز شریف صاحب کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر شب خون مارا گیا، آپ نے ان کا مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا. وہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو آپ نے سسٹم سے، حکومت سے الگ کر دیا. آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف صاحب کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا نواز شریف صاحب کے پاس اسٹریٹ پار نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا، لیکن ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا مقدمہ لڑا، ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف مانگا، ہم نے انہی عدالتوں کے آگے سرنڈر کیا. ہماری خواتین بستر مرگ پہ خاتون اول تھی، ہم نے میں حافظ صاحب کا اس پہ موقف کاٹی، مارے کھائی، اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل نہیں ہونے دیا. اچھا حافظ صاحب، سر میرا اپنا سوال نہیں ہے سر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا پہلا والا سوال اپنا تھا، یہ میرا سوال اپنا نہیں ہے. شمائلہ رانا صاحبہ کی جو بات ہے اسی سے بیچ میں سے بات نکال رہا ہوں سر. وہ کہہ رہی ہیں کہ اختلافات ہوں لیکن ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر آپ کو ریاستی اداروں یا ریاستی عہدے داروں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس سے دشمن کے موقف کو تقویت ملتی ہے، اور اس ماحول کے اندر اگر آپ جائیں گے تو پھر دشمن کو ایک نیا بیانیہ ملے گا. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے میری بات سنیے، کیا ادارہ ایز اے ادارہ اگر وہ سیاست میں الٹا مداخلت کریں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اسی بنیاد پر تو مشرف کے خلاف سیٹ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹ وقار نے فیصلہ سنایا. کیوں سنایا؟ پھر تو وہ بھی غدار ہے، وہ سیٹ وقار. اگر وہ غدار ہے، کیوں غدار ہے؟ تو آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ سنایا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیاست میں مداخلت کریں گے اس وقت پھر آپ سیاسی پارٹی بن جاتے ہیں. اچھا سر حافظ صاحب ایک چیز اور سمجھ، مجھ جیسے معصوم کو ایک چیز اور سمجھائیں سر. سیاست میں مداخلت، آپ نے سیٹ وقار کے فیصلے کا حوالہ دیا، اس میں جو جمہوری حکومت تھی وہ کیس کے اندر موجود تھی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اب ایک حکومت اگر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ تسلیم ہی نہ کرے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، حکومت ہے مین سٹیک ہولڈر، جب وہ یہ کہے کہ مداخلت نہیں ہو رہی تو پھر کسی کے پاس عذر کیسے ہو سکتا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، آپ مانے کہ ہو رہی ہے اور آپ مین مدعی بنے؟ میرے یار سنیے نا، جب مشرف کے خلاف کیس ہو رہا تھا اس وقت حکومت کس کی تھی، اور جب سیٹ وقار نے فیصلہ دیا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس لیے بیانات میں تبدیلی آ گئی. شیخ وقار کو پاگل کہا گیا، اس زمانے کے پارلیمانی اور قانون کے وزیر نے اس کو پاگل کہا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو 1 مہینے میں وہ انتقال بھی ہوا، 1 مہینے کے اندر. تو جب مشرف کے خلاف کی آرٹیکل 6 کی مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے 2 بار آئین توڑا ہے.
تو سیٹ وقار نے جب فیصلہ دیا تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اور جب کیس ایڈمٹ ہوا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ PMLN کی تھی. اور جب فیصلہ سنا ہے اس وقت حکومت PTI کی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے. اب اگر ایک طرف PMLN مشرف کے خلاف کیس میں جاتے ہیں، پھر اسی مشرف کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے حلف لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں حلف اس ڈکٹیٹر کے جب وہ وفاقی وزراء بنتے تھے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے دائرے کے باہر سے، مولانا نے تو یہی بات کی کہ مقتدرہ کا اپنا دائرہ ہے، آئینی حدود ہے، مقننہ کا اپنا آئینی حدود ہے، جوڈیشری کا اپنا آئینی حدود ہے. ہر ایک اپنے حدود میں رہ کر میں ہر ایک کو سلام پیش کرتا ہوں. اس پہ شمائلہ رانا صاحبہ آپ کا ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹ چاہیے. یہ جو بات حافظ صاحب کر رہے ہیں تو اس سے تو آپ کی حکومت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، آپ لوگ ہی ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں ہماری حکومت کے اندر کیا مداخلت ہو رہی ہے. آج پاکستان جو ہے جہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنی مقام حاصل نہیں تھا. آپ کون سی مداخلت کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان سفارتی محاذ پہ بھی جیت رہا ہے، پاکستان جو ہے دشمن کے محاذ پہ بھی جیت رہا ہے. یہ مداخلت نہیں ہوتی. کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. جب آپ کا دشمن آپ سے طاقت میں 6 گنا بڑا ہو، IT میں وہ آپ سے آگے ہو، معیشت میں آپ سے آگے ہو، ہر طرح سے آپ وہ طاقتور ہو، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب سیاسی جماعتیں صرف نہیں، یا اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی ادارے جو ہیں وہ، اب جب تک آپ سیاست اور ریاست ایک پیج پہ نہیں ہوگی آپ دشمن کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر کیسی مداخلت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا فیصلہ ہے جو آپ کو لگا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ الحمدللہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف ہے. بہتر پوری نہیں ہے لیکن بہتری کی طرف ہے. ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اعتماد جو ہے وہ جیتا. پاکستان میں سب جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو بڑی ہے. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہا ہے. آپ کے پروجیکٹس جو ہیں اس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، بات کر رہی ہے اس کے اوپر. دنیا پروجیکٹس کی تعریف کر رہی ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی تعریف نہیں کر رہی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس امید کے ساتھ دیکھیں موجودہ حکومت کے اندر، موجودہ اس دور میں اپوزیشن تو آپ کو ماننے کے لیے، یہ بھی کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے. اس میں فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کا بہت کلیدی رول ہے، اور محسن نقوی صاحب، وزیر اعظم صاحب، ڈپٹی وزیر اعظم، ان کا ایک بڑا اہم رول ہے. یہ رول کو تو جو اپوزیشن ہے وہ یہ بھی تسلیم نہیں کرتی. امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت خلا ہے، مارکا حق کا جشن ہر امیر غریب وہ سبھی نے مانا، سرمایہ کار دہقان سب نے کیا، سوائے آپ کی تحریک انصاف. یعنی وہ تو موجودہ صورتحال پہ سبھی کو معلوم ہے. کرتے ہیں کہ یہ جو ایک خلا ہے، جو خلا اپوزیشن اور حکومت کے مابین ہوتا ہے، کسی وقت میں قربت کا، کسی وقت میں رغبت کا، کسی وقت میں پھر سے رقیب ہو جانے کا، یہ خلا کسی حد تک کم ہو سکے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.